बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। 23 मार्च 2026 पीर के दिन का आगाज़ हो चुका है। पाकिस्तान में ईद उल फ़ितर जो ज़्यादातर लोगों ने मनाई, उस हिसाब से तीसरे दिन का आगाज़ हो चुका है ईद के, और अफ़ग़ानिस्तान में 5वें दिन का आगाज़ हो चुका है। और ईद उल फ़ितर के एहतराम में पहले पाकिस्तान ने और फिर अफ़ग़ानिस्तान ने सीज़ फायर का ऐलान किया था। इस जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया है अफ़ग़ानिस्तान ने, और इस मामले पर बात करनी है। एक पश्तो ज़ुबान की मारूफ़ टिकटॉकर सना जावेद, जो आउट लोफरा के नाम से मशहूर थी, इसको कत्ल कर दिया गया है। इसके शोहर ने मुबैना तौर पर इसको कत्ल किया है, और इसके बाद इसके शोहर ने ख़ुद को गोली मारकर अपना भी ख़ात्मा कर लिया, ख़ुदकुशी कर ली। इस हवाले से भी बात करनी है। वस्ती कुरम में थाने के ऊपर हमला किया गया है। कुछ मज़दूरों को अगवा किया गया था, जिनको बाद में रिहा भी कर लिया गया। और ये आपको इस वीडियो में बताना है कि पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान के बीच में जो जंगबंदी है, इस हवाले से उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जब तीसरे दिन के आगाज़ के हवाले से हम बात करते हैं ईद के, तो इसका मतलब यह है कि चंद ही घंटे बाद ये ईद उल फ़ितर का जो सिलसिला है ये ख़त्म हो जाएगा, या जंगबंदी जो है, जो ऐलान किया गया था पाकिस्तान की तरफ से, वो सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। और फिर हम अगर ये कहें कि ये अफ़ग़ानिस्तान के लिए जो 3 दिन थे, उसके लिए सीज़ फायर का ऐलान किया गया था। और ज़ाहिर है कि जब हम फिर चौथे दिन के हवाले से बात करेंगे, और चौथे दिन के हवाले से ही अफ़ग़ानिस्तान की तरफ से ये इल्ज़ाम आयद किया गया है कि पाकिस्तान ने जंगबंदी की ख़िलाफ़ वर्जी की है। तो क्या इसको ये समझ लिया जाए कि पाकिस्तान ने जो 3 दिन के लिए, यानी ईद के 3 दिनों के लिए जंगबंदी का ऐलान किया था, अब चूँकि वो ईद उल फ़ितर के लिए था और 3 दिन गुज़र चुके हैं अफ़ग़ानिस्तान की ईद के, तो फिर क्या पाकिस्तान ने ये वाकई ये हमला किया, या वाकई जंगबंदी की ख़िलाफ़ वर्जी की है, या वाकई पाकिस्तान ये समझता है कि बस जंगबंदी का ख़ात्मा हो चुका है, दोबारा से उस तरह की कार्रवाइयाँ शुरू की जाएँ जो ईद उल फ़ितर से जिस तरीके से होती रहीं। तालिबान हुकूमत का ये दावा सामने आया है कि इतवार को पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी से मशरक़ी अफ़ग़ानिस्तान में एक शख्स मारा गया है। अफ़ग़ान हुकूमत के नायब तर्जुमान हमदुल्ला फ़ितरत ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि आज इतवार के दिन, यानी जब आप देख रहे होंगे, ज़ाहिर है कि हम तो फिर इतवार को गुज़श्ता रोज़ बोलेंगे, लेकिन उन्होंने जो लिखा कि इतवार को पाकिस्तान की तरफ से एक दागा गया एक मार्टर गोला सूबा कुनर के नारी ज़िला में शानपत के इलाके पर गिरा, जिससे एक शहरी मारा गया और एक खातून ज़ख्मी हुई। इस सिलसिले में पाकिस्तानी मौक़िफ़ जो है वो सामने नहीं आया, और इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस बयान को रिपोर्ट किया है, और ये बताया गया है AFP की जानिब से कि मरने वाले और ज़ख्मी होने वालों की तादाद फ़ौरी तौर पर इस हवाले से तस्दीक जो है वो नहीं की जा सकती। अब जो इससे पहले भी एक इल्ज़ाम आयद किया गया था इसी तरह जंगबंदी की ख़िलाफ़ वर्जी का, उसमें एक खातून डॉक्टर के मारे जाने का दावा जो है वो किया गया था। तो ये एक इंतहाई हसास मामला है पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान का। एक मामूली सी चिंगारी जो है पूरी तरह एक आग भड़काने के लिए काफ़ी हो सकती है, और जो हसास नौइयत के ताल्लुकात हैं पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान के तालिबान के, इस वक्त तो ख़दशात मौजूद हैं। जैसे मैं बार बार मुतअद्दिद वीडियोस में ये बता चुका हूँ कि इम्कानात भी मौजूद हैं, एक अच्छी पेशरफ़्त भी हो सकती है, और ख़दशात भी बैक वक्त मौजूद हैं। अब अगर इम्कानात के हवाले से हम बात करते हैं, तो इम्कानात तो यही हैं कि जिस तरीके से दोनों ममालिक ने, पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान ने 3 ममालिक का ज़िक्र किया, सऊदी अरब, तुर्की और कतर का, और चीन का भी बीच में ज़ाहिर है कि किरदार है। चीन के आला हुकाम ने काबुल में इंतहाई अहम मुलाकातें की हैं, और इस्लामाबाद में इंतहाई अहम मुलाकातें की हैं। चीन मुस्तकिल जंगबंदी की ख्वाहिश रखता है। चीन की कोशिश है कि पाकिस्तान और अफ़ग़ान तालिबान मुस्तकिल सीज़ फायर की जानिब जाएँ, ये दोबारा बातचीत की जानिब जाएँ। और इसमें जिस तरीके से पूरा ख़ित्ता मुतासर हो रहा है, उसके पेश नज़र भी ये होना चाहिए कि सुकून हो, और हम फिर जिस तरीके से ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत है,
اور پاکستان اس ساری صورتحال سے خود کو بچانے کے لیے مصروف عمل ہے۔ اسی طرح افغانستان بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ تو افغانستان کی قیادت کو بھی چاہیے کہ اس خطے میں جو صورتحال ہے اس کے پیش نظر سنجیدگی سے کام لیا جائے، اور دونوں فریقین جو ہیں یہ افہام و تفہیم سے مسئلے کا حل ڈھونڈیں۔ دوبارہ اگر مذاکرات کی میز سجتی ہے تو پھر اس میں دیکھا جائے کہ کن وجوہات کی بنا پر پاکستان اور افغانستان کے طالبان کے تعلقات میں اتنا بگاڑ آیا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف یہ باقاعدہ طور پر لڑنے میں مصروف ہیں۔ سیز فائر کے امکانات تو ظاہر ہے کہ یہی ہیں کہ مستقل جنگ بندی کی طرف بڑھا جائے۔ خدشات یہ ہیں کہ جیسے یہ الزام لگایا گیا ہے، اسی طرح کی وارداتیں، اسی طرح کی کارروائیاں اگر ہوں گی، الزامات کا سلسلہ ہوگا، بیانات کا سلسلہ ہوگا، تو پھر ظاہر ہے اور جس طریقے سے ملیٹنٹ گروپس نے بھی سیز فائر کا اعلان کیا تھا، جیسے کالرم ٹی ٹی پی نے کیا تھا، لیکن باقی گروپس نے اس قسم کا کوئی اعلان نہیں کیا تھا، تو حملے بھی ہو رہے ہیں۔ جیسے وسطی کرم میں یہ حملہ ہوا ہے، تو اس بات کے خدشات موجود ہیں کہ اگر اس سیز فائر کے بعد باقاعدہ طور پر دوبارہ جھڑپوں کا آغاز ہوگا تو پھر اس سے اندازہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ خدشات یہ ہیں کہ پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ یہ جھڑپیں جو ہیں یہ خدا نخواستہ دونوں ملکوں کے بیچ میں ہو سکتی ہیں۔ آتے ہیں ایک اور خبر جو ہے، اس کا ایک افسوسناک پہلو جو ہے اس پہ بات کرتے ہیں، اور بات یہ جو معروف ٹک ٹاکر آؤٹ لو فرا کے قتل کے حوالے سے ہے۔ اس سے پہلے میں وسطی کرم میں جو ایک حملہ ہوا ہے اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ یہ حملہ ہوا ہے ایک زیر تعمیر پولیس اسٹیشن کے اوپر، جابو کے نام سے۔ جابو پولیس اسٹیشن یہ وسطی کرم میں ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس پر جب ملیٹنٹس نے دھاوا بولا تو یہاں پر تعمیراتی کام جاری تھا، اور فائرنگ کا تبادلہ ہوا، 2 حملہ آور اس میں مارے گئے۔ موقع پر مزدور اپنے کام میں مصروف تھے، جبکہ چند پولیس اہلکار جو تھے یہ جو تعمیراتی کام تھا اس کی سیکیورٹی پر مامور تھے۔ اس دوران حملہ کیا گیا، اور تعمیراتی کام جو ہے یہ روکنے کا مطالبہ کیا۔ حملہ آوروں نے بتایا کہ جی آپ اس پہ کام فوری طور پر روک دیں، تو اس کے بعد یہ جھڑپ کا آغاز ہوا، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو حملہ آور تھے یہ چند مزدوروں اور پولیس والوں کو بھی اپنے ہمراہ لے گئے، یعنی ان کو اغوا کر لیا۔ بعد ازاں مقامی مشران کو اعتماد میں لے کر مذاکرات کیے گئے، جس کے نتیجے میں اغوا کیے گئے مزدوروں کو اور پولیس اہلکاروں کو جو ہے یہ بحفاظت رہا کر دیا ملیٹنٹس نے، اور اضافی نفری بھی ظاہر ہے کہ پہنچا دی گئی اس علاقے میں، اور پھر بتایا گیا کہ حالات کو کنٹرول کر لیا گیا۔ یہ وسطی کرم کا جو ہے یہ واقعہ ہے۔ اور آخر میں وہی ایک خبر جو وائرل ہے، ٹک ٹاک کے اوپر وائرل ہے، سوشل میڈیا پہ اس پہ بات ہو رہی ہے، اور واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ اسلام آباد کا علاقہ ہے ہمک پولیس اسٹیشن، اس کی حدود میں جو ہے ایک واقعہ یہ پیش آیا ہے۔ اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اس سی سی ٹی وی فوٹیج پر بات کرنے سے پہلے اور اس کے افسوسناک پہلو کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک ٹک ٹاکر خاتون ثنا جاوید عرف آؤٹ لو فرا اور ان کے شوہر محمد صادق جو ہے یہ جان سے گئے۔ پولیس کے مطابق ابتدائی تفتیش میں معلوم ہوا کہ واقعہ مبینہ طور پر گھریلو ناچاکی کا نتیجہ ہے۔ مقدمہ کے متن کے مطابق محمد صادق نے پہلے اپنی اہلیہ کو فائرنگ کا نشانہ بنایا اور اس کے بعد خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی۔ محمد صادق کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ اٹک پولیس میں بطور کانسٹیبل تعینات تھا، اور جائے وقوع سے 9 mm پسٹل اور اس کے 3 خول برآمد کیے گئے ہیں۔ پولیس نے یہ جو آلہ قتل ہے یہ تحویل میں لے لیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس خاتون کی یہ دوسری شادی تھی۔ اس سے قبل انہوں نے شفیق احمد نامی ایک شخص سے خلا حاصل کر رکھا تھا، اور مزید تحقیقات جو ہے پولیس نے شروع کر دی ہیں۔ اصل حقائق اور پوسٹ مارٹم اور فورینزک رپورٹ کے بعد جو ہے اصل حقائق سامنے آئیں گے، یہ بتایا گیا ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے میں آپ کو دکھا نہیں سکتا، انتہائی افسوسناک ہے۔ جب یہ شخص گولی مارتا ہے اپنی
بیوی کو ٹک ٹاک پہ مشہور، آؤٹ لوفرا کے نام سے مشہور. تو پھر اس کے بعد 2 بچے، ان دونوں میاں بیوی کے بچے. اب یہ نہیں معلوم کہ یہ اسی شوہر سے یہ بچے تھے یا پہلے جو ایک سابقہ شوہر تھا اس خاتون کا یہ اس کے بچے ہیں. لیکن 2 بچوں کی موجودگی میں ایک خاتون کا قتل ہوتا ہے اسی خاتون کے بچوں کی موجودگی میں، اور اس کے بعد قتل کرنے والا جو ہے یہ خود کو گولی مار لیتا ہے. اب یہ بچے جو ہیں ظاہر ہے کہ کس کے سہارے چھوڑے گئے ہیں. فوری طور پر تو ظاہر ہے کہ یہی بتایا گیا ہے کہ گھریلو ناچاکی تھی، لیکن جو کردار رہا آؤٹ لوفرا کا ٹک ٹاک کے اوپر، جس طریقے سے غلیظ زبان کا استعمال کیا جاتا تھا، جس طریقے سے گالیاں جو ہیں اس کو فروغ دیا جاتا تھا، فحاشی کو فروغ دیا جاتا تھا، یہ اب ظاہر ہے کہ ایک ریکارڈ کا حصہ ہے. اور میں دیکھ رہا تھا مسلسل ٹک ٹاک پر اس حوالے سے کہ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں. لوگ ایک دوسرے سے درخواست بھی کر رہے ہیں کہ یہ جو فوٹیج ہے اس پہ بھی بات نہ کریں، اور اس کی جو پرانی ویڈیوز ہیں اس کو بھی آپ پرائیویٹ کر دیں، ڈیلیٹ کر دیں. کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جس طریقے سے یہ لوگ مشہور ہو جاتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے، اور پھر اپنے انجام سے بے خبر ہوتے ہیں. اب یہ جتنا یہ چیز دیکھی جائے گی، سنی جائے گی، تو ظاہر ہے کہ ہم اپنی آخرت کے انجام سے بے خبر ہیں. ہم صرف ڈالر کمانا چاہتے ہیں، اور جس طریقے سے جھوٹ بولا جاتا ہے، جس طریقے سے بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، جس طریقے سے بد تہذیبی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، تو یہ میں نے دیکھا ہے کہ اکثر جو اس طرح کے کردار ہوتے ہیں ان کا بڑا بھیانک انجام بھی سامنے آتا ہے. اب ظاہر ہے کہ چیزیں وائرل ہیں، اس پہ بات ہو رہی ہے، اس پہ جو مذہبی پہلو ہے اس حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، اس کا جو سماجی پہلو ہے اس پہ بھی بات ہو رہی ہے، اس کے جو قانونی پہلو ہیں ان پہلوؤں پر بھی بات ہو رہی ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس قسم کے کردار جب وائرل ہو جاتے ہیں تو پھر جب ان کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ بھی بڑی خبر ہو جاتی ہے، بڑی خبر بن جاتی ہے. اب پشتون ایک لڑکی کا، ایک خاتون کا اس طریقے سے سامنے آنا، اور اس طریقے سے جو لب و لہجہ تھا، جو بات کرنے کا انداز تھا، وہ ظاہر ہے کہ پشتون ثقافت کی عکاسی نہیں تھی. یہ بالکل بعض چیزیں ایسی ہیں ٹک ٹاک کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، کہ جس سے پشتونوں کی بھی بدنامی ہو رہی ہے، جس سے پشتون معاشرت کی بھی بدنامی ہو رہی ہے، اور جس سے پورے پاکستان کی بھی بدنامی ہوتی ہے. اور خصوصاً جب ہم یہ سارا مواد، یہ قابل اعتراض مواد جب ہم دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں، اور پھر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جی فلاں ٹک ٹاکر کا تعلق جو ہے فلاں ضلع سے ہے، تو وہ پورا ضلع بدنام ہو جاتا ہے، پورا صوبہ بدنام ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اور جو بھی یہ صورتحال ہے اس کی مزید بھی تحقیقات ہوں گی اور بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی. لیکن آپ سے درخواست ہے کہ جب بھی آپ سوشل میڈیا کا استعمال کریں، اس کو پازیٹیو انداز میں استعمال کرنے کی کوشش کریں، اور سیکھیں، دنیا سے ذرا سیکھیں کہ دنیا بھر میں نوجوان نئی نسل سوشل میڈیا کا کیسے استعمال کرتی ہے، اور یہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کو کیسے استعمال کرتی ہے اپنی ارننگ کے لیے بھی، لیکن اس میں ساتھ ساتھ اپنی ریاست، اپنا معاشرہ، اپنا قبیلہ، اپنی زبان، اور جس مذہب کے آپ پیروکار ہیں اس کا بھی کم از کم خیال آپ نے رکھنا ہے، اپنے علاقے کا آپ نے خیال رکھنا ہے. کیونکہ آپ کا ایک ایکٹ جو ہے، آپ کا ایک فعل، آپ کا ایک جملہ، یہ ظاہر ہے کہ پورے معاشرے کے لیے، پورے ایک ضلع کے لیے، پورے ایک صوبے کے لیے، پورے ایک ملک کے لیے پھر وہ بدنامی کا باعث بھی بن سکتا ہے، اور یہ خیر کا باعث بھی بن سکتا ہے اگر آپ پازیٹیو اپنا کردار ادا کریں گے. میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے. بہت شکریہ.